बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब कोई तमाम हदूद से गुज़र जाए तो फिर वो मारा जाता है, फिर वो अपनी इज़्ज़त से भी महरूम हो जाता है, अपनी साख से भी महरूम हो जाता है। अदलिया पाकिस्तान में बहुत ताकतवर इदारा रही है और माजी में इसने हमेशा फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोर्चा बंदी की, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ मोर्चा बंदी की, पार्लियामेंट को तबाह किया, सियासतदानों को तबाह किया। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब मामला इस रुख में जा रहा है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हद में रहेंगे, लेकिन अदलिया का एक बड़ा हिस्सा, काबिल ज़िक्र से भी बड़ा हिस्सा, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो कई वजूहात की बिना पर सिर्फ़ इमरान नवाज़ी ही नहीं बल्कि अपनी एक लग्जूरियस ज़िंदगी को बचाने के लिए, जिसका वो आदी हो गया है और जिसमें वो ख़ुद को खुदा समझता है। आपने चंद दिन पहले की बात है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को ये एक फंक्शन में ख़िताब करते हुए सुना होगा, जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि हम किसी को जवाबदेह नहीं हैं, हम सिर्फ खुदा को जवाबदेह हैं। अगर आप खुदा के सिवा किसी को जवाबदेह नहीं हैं तो फिर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस मकसद के लिए बनाई गई है, जो जजों का एहतसाब करती है। लेकिन अब आने वाले वक्तों में जुडिशल काउंसिल से मामलात आगे निकल कर इनका एहतसाब करेंगे, इस पर बात होगी। और फिर ये कि बहरान में एक वजह एक कत्ल का वाक़या भी है। एक बिगड़ी हुई अमीरज़ादी ने दो नौजवान मेहनत कश मज़दूर घरानों के दो नौजवान कत्ल कर दिए, और जब उस पर गिरफ्त करने की कोशिश की गई तो उसने कहा कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं एक बड़े जज की बेटी हूँ, जितने मर्ज़ी बंदी मारूँ। और फिर किस तरह उस कातिल बेटी के बाप जज ने इस बात का गुस्सा निकालने के लिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को रीओपन क्यों किया है और वह पूरे निज़ाम को ख़त्म करने का यानी की कोशिशों का आगाज़ कर दिया। ज़ाहिर है ये अकेला चना भाड़ क्या फूंकेगा, ये वो वाली मिसाल है। क्या एक आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरा निज़ाम ख़त्म कर सकता है? नहीं ख़त्म कर सकता। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ड्रामाई पेशरफ्त हुई है, जिसका ज़िक्र खुद, जिसकी इंकशाफ खुद वो जादूगरनी की बहन ने किया। उसमें ड्रामाई पेशरफ्त ये हुई है कि मलक रियाज़ का एक ख़ास आदमी सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है, और इसके अलावा एक और मुतल्लका बराह रास्त इस मामले से तल्लुक़ रखने वाला आदमी वो भी सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। और ये मामला अब यानी इमरान ख़ान के लिए एक सख्त नाकाबिले बयान किस्म की तकलीफ़ दे सूरत हाल की गमाज़ी कर रहा है, जिसके बाद इमरान ख़ान को इस केस में बड़ी और भारी सज़ा होने वाली है, और ये इमरान डूज़ इसको नहीं बचा सकेंगे। और वो जिस पर ज़रताज गुल मेहरबान थी, और जो ज़रताज गुल पर मेहरबान था, पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उसे 24 लाख रुपए माहाना पर रख लिया है। 12 लाख रुपए तनख्वाह और 12 लाख दूसरी सहूलियात की मद में नेट कैश 24 लाख रुपए महीना पर उसको नौकरी को रख लिया है। मतलब ये हुआ कि ज़रताज गुल बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, जो इस पर मेहरबान होगा और जिस पर ये मेहरबान होगी उसके पौ 12 हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये हैं आज के हमारे। अच्छा, अब इसमें जो पहला नुक्ता है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आइन को रद्द करते हुए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात खुद संभाल लिए। एक जस्टिस साहब, जिन्होंने पहले 3 या 4 सीटें मुस्लिम लीग की दोबारा गिनती में जीती हुई बिला जवाज़ छीन कर पीटीआई के हवाले कर दी थी, ये कह कर के दोबारा गिनती को हम नहीं मानते। और वो बात याद आ गई साकिब नासूर की। लाहौर में इमरान ख़ान ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में हार गया था 2018 के इलेक्शन, लेकिन धांधली करके आखिरी लम्हों में जितवाया गया। तो साद रफ़ीक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती कराई। दोबारा गिनती में पता चला कि इमरान ख़ान ने तो जाली वोट डलवाए और वो हारने लगा। तो साकिब निसार ने दोबारा गिनती का अमल रोक दिया, स्टे आर्डर दे दिया, और वो स्टे आर्डर खारिज ही नहीं हुआ जब तक कि नए इलेक्शन नहीं हो गए। तो ये मौसूफ जो थे जस्टिस शाह साहब, उनसे आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि दोबारा गिनती को हम मानते ही नहीं हैं।
حالانکہ ہمیشہ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے کہ دوبارہ گنتی میں نتیجے بعض اوقات بدل جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں بدلتے، لیکن دونوں صورتوں میں دوبارہ گنتی کا نتیجہ حتمی تصور کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ اور ہر الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری سیٹوں پر ہارنے والا امیدوار چیلنج کرتا ہے کہ دوبارہ گنتی کی جائے، بعض اوقات وہ جیت جاتا ہے، بعض اوقات اس کی ہارنے کی جو لیڈ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور یعنی لیکن وہ جیتنے والا بہرحال دوبارہ گنتی میں بھی جیت جاتا ہے، لیکن اس کی لیڈ کم ہو جاتی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے ووٹ جو تھے وہ ناجائز گنے گئے۔ لیکن جہاں یہ معاملہ ہوا، پھر اسی جسٹس صاحب نے ایک پی ٹی آئی کی ریٹ پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر الیکشن کمیشن نے ایک ہفتے کے اندر عذرداریوں کی سماعت کے لیے انتخابی ٹریبونلز کا تقرر نہ کیا تو چیف جسٹس اپنی مرضی سے، یعنی جو اس نے نام دیے تھے، وہ خود بخود الیکشن ٹریبونل بن جائیں گے۔ اس اپنے ایک ماتحت جج کے فیصلے کا فائدہ اٹھا کر اس کو استعمال کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے جو یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں خدا کے سوا، اور خدا کے سوا جو بھی شخص یہ بات کہے نا کہ میں خدا کے سوا کسی کو جواب دہ نہیں، دراصل وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے ہی خدا مانو۔ تو اس نے الیکشن کمیشن کے اختیارات سلب کر لیے اور اچھے مزید حلقوں میں یا 7 حلقوں میں مقرر کر دیے الیکشن ٹریبونل، الیکشن کمیشن سے پوچھے بغیر، الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر۔ حالانکہ آئین کی جو آرٹیکل ہے 19 آرٹیکل، اس کا C سیکشن، اس کے تحت الیکشن ٹریبونلز کی تقرری کا اختیار صرف الیکشن کمیشنر کا ہے۔ وہ چیف جسٹس سے بامعنی مشاورت کرے گا، یعنی مشاورت تبھی ہوگی جب ایک سیٹ کے لیے ایک سے زیادہ نام دیے جائیں گے۔ اگر چیف جسٹس 6 نام دے اور الیکشن کمیشنر ان 6 کے 6 نام کو اپروو کرنے کا پابند ہو تو پھر بامعنی مشاورت کہاں گئی؟ تو یہ آرٹیکل 19C کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر کو انہوں نے الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا، اور الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی لاہور ہائی کورٹ نے سنبھال لیے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے پی ٹی آئی نے اس پر جشن منانا تھا۔ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بہت سے معاملات میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ اپنے بلاگز میں کہ معاملات پہلے ہی طے کیے جا چکے ہیں کہ آپ کو اتنی سیٹیں ہم نے دلوانی ہیں۔ اسلام آباد کی 3 سیٹیں آپ کو دیں گے، اور اسلام آباد کا ذکر میں کل کر چکا ہوں، اور پنجاب میں آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے، اتنی سیٹیں دیں گے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جائے گی اور آپ کی قائم ہو جائے گی۔ یہ پہلے سے طے شدہ امور ہیں، لیکن رنگ میں بھنگ پڑ گیا ہے، اور اب لاہور ہائی کورٹ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 2 فیصلے کیے ہیں۔ ایک فیصلہ اس نے یہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور کوئی بھی سپریم کورٹ ہو، دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو، وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے کو کالعدم کر دے گی۔ فوری تو نہیں کیونکہ سماعت میں وقت لگتا ہے، لیکن ایک سٹے مل جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے آئینی ادارے کو الیکشن کے عمل سے باہر کر دیا ہے اور اسے عضو معطل بنا دیا ہے۔ اس کے اختیارات بھی خود سنبھال لیے ہیں، اور وہ 6 جج چن کر وہ لگائے گئے ہیں جن کے یوتھیالہ ہونے پر کسی کو شک نہیں ہے، بلکہ ان کو لگایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ پکے یوتھیالے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پہلے سے طے کر لی گئی تھی کہ کتنی سیٹوں پر رد و بدل کیا جائے گا تاکہ پنجاب حکومت ختم ہو جائے اور جہاں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے۔ بڑا بھاری، بڑا خوشگوار خواب دیکھا، اور پی ٹی آئی والے بڑے خوش بھی تھے کہ اب تو ہماری حکومت بنے گی، اور بلکہ وفاق میں بھی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وفاق میں بھی ان کا جو ارادہ تھا وہ 12 سے 15-16 سیٹیں مسلم لیگ نون سے چھیننے کا فیصلہ اصولی طور پر ہو گیا تھا، اور 3 اسلام آباد کی الگ، یعنی اگر 12 ان کو گن لے تو 3 وہ ملا لیں تو 15 سیٹیں قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون سے چھینے جانے کا طے ہوا تھا۔ تو 15 سیٹیں چھن جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس جو تعداد ہے جو سادہ اکثریت سے پہلے ہی کم ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے حکومت بنا رہی ہے، اب وہ پیپلز پارٹی کی مدد سے بھی شاید حکومت میں نہ رہ پائے، یہ صورتحال تھی۔ تو اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے حکم کو
تسلیم نہیں کرتے، یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ جس الیکشن ٹریبونل کو مقرر کرے گی اس کی کارروائی میں ہم اپنا نمائندہ نہیں بھیجیں گے، اس میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا گویا کہ بائیکاٹ کریں گے۔ اور یہ دنیا کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا ادارہ الیکشن ٹریبونل کا بائیکاٹ کر دے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ پی ٹی آئی کے اینکر پرسن ہے وہ اس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اداروں کا تصادم، عدلیہ پریویل کرے گی اور اس طرح ہو جائے گا، اس طرح انقلاب آ جائے گا۔ دو اداروں میں تصادم ہو رہا ہے، دو اداروں میں تصادم نہیں ہو رہا۔ ایک ڈڈو شیر کے منہ پر اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور شیر کو تنگ کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ شیر کا تھپڑ اس کا کیا حشر کرے گا۔ تو اب معاملہ یہ سپریم کورٹ میں ہے۔ ہاں، بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور ظاہر ہے یہ ریفرنس ایک آئینی ادارے کی طرف سے دائر کیا جائے گا، تو سپریم کورٹ یہ جوڈیشل کونسل جو ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ یہ بڑا سیریس معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہو گیا ہے، اور 2 ججوں کے نام اس نے نہیں بتایا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو آئین کو پامال کر رہے ہیں، آئین کو روند رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھ نہیں کر سکتا، ہم جو چاہیں کریں، ہم آئین ہمارا ہے، دستور ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے۔ تو ناظرین، اسی ضمن میں ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، اور میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اور اس کو 3-4 فکروں میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک بگڑی ہوئی امیر زادی نے اسلام آباد میں 2 مزدور محنت کش بڑی بے رحمی اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے، اور کہا کہ میں تو جج کی بیٹی ہوں، مجھے کون ہاتھ لگا سکتا ہے، اور یہ بات اس کی سچ تھی۔ وہ اس جج نے جس کی یہ بیٹی تھی، اس حادثے کی گاڑی بدل دی کہ یہ یعنی سرکاری گاڑی تھی، اس کی جگہ پرائیویٹ گاڑی رکھ دی، تاکہ کم سے کم یہ الزام تو نکلے نہ کہ یہ سرکاری گاڑی استعمال کر رہی تھی، باپ کی گاڑی استعمال کر رہی تھی۔ پھر کیس کے دوسرے واقعات بھی بدلے گئے، اور پھر جو قتل ہو گئے تھے اس کے ہاتھوں، ان کے ایک آدمی کو انہوں نے ڈرا دھمکا کر مقدمہ واپس لینے پر مجبور کر دیا، دوسرا نہیں مانا تو اس کے گھر جج صاحب نے ایلیٹ فورس اور گنڈے بھیجے کہ تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، تم مقدمہ واپس لو۔ معاملہ دب گیا، لیکن اسلام آباد پولیس نے اس کیس کو ری اوپن کر دیا، اور اسلام آباد پولیس پر لاہور ہائی کورٹ کا بس نہیں چلتا، کیونکہ یہ واقعہ جو تھا پیش آیا اسلام آباد کی حدود میں پیش آیا تھا، یعنی راولپنڈی سے تھوڑا سا ہی آگے، یعنی اگر آدھے کلومیٹر کا فرق بھی پڑ جاتا حادثے میں، اس قتل کی اس واردات میں، تو یہ پنڈی پولیس کے اختیار میں آتا معاملہ، اور پھر لاہور ہائی کورٹ اس کو آرام سے مینیج کر لیتی، لیکن وہ اسلام آباد کی حدود میں آ گیا، اور اسلام آباد پولیس نے اس کو ری اوپن کر دیا، اور معاملہ جو ہے یہ انتہائی اونچی سطح پر اپنی پوری تفصیل، اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ پہنچ گیا ہے، اور اس پر غور ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جج اس طرح بھی کرتے ہیں کہ گنڈے بھیجتے ہیں، پولیس افسروں کو خریدتے ہیں، ریکارڈ بدلواتے ہیں، جعل سازی کرتے ہیں، دھاندلی کرتے ہیں، اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ معاملہ بہت اوپر کی سطح پر چلا گیا ہے، اور یہ اب کیس جو ہے یہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو اسلام آباد پولیس یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اس کا غصہ نکالنے کے لیے 2 نوجوانوں کو قتل کرنے والی امیر زادی، بگڑی ہوئی رئیس زادی کا باپ جج اب اس بات پر تل گیا ہے کہ میں نے مسلم لیگ کے حکومت کے بندے نااہل کر دینے ہیں، اور ان کو ڈی سیٹ کر دینا ہے، اور یہ کر دینا اور وہ کر دینا۔ یہ جناب اس ملک میں ہو رہا ہے، اس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان میں بڑے بڑے جبر اور دھاندلی کے اور اندھیر نگری کے بڑے بڑے دور آئے، ایوب خان کا دور آیا، مشرف کا دور آیا، لیکن اس طرح کی جگہ گیری پہلے کبھی سنی نہ دیکھی۔ ناظرین، وہ جو جادوگرنی ہے اس کی چھوٹی بہن ہے مریم ریاض بٹو، اس نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ملک ریاض کے 2 آدمی عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے ہیں۔ یہ مریم نواز بٹو اپنی بہن بشرا کی طرح کالا جادو تو نہیں جانتی، لیکن دوسرے کچھ جادو اچھے خاصے طریقے سے جانتی ہے۔
تو جب اس ٹویٹ کی تحقیقات کی گئی تو جو اس نے کہانی بتائی وہ تو یہ تھی کہ ملک ریاض نے یہ ڈرامہ کیا، فلانا کیا اور چھاپے کا ڈرامہ کیا، دراصل وہ ملا. تو اس کہانی سے قطع نظر جو بنیادی خبر اس نے دی ہے اس خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک سلطانی گواہ جو بننا ہے وہ ملک ریاض کا خاص آدمی ہے، حسن مغل کے، پتہ نہیں حسین مغل کیا نام ہے اس کا. تو وہ ہے یہ وہ شخص جس کے ذریعے وہ جو ایک انہوں نے ہومو سیکسولز کی ایک یونیورسٹی بنانی تھی عمران خان نے اور بشرا بی بی نے، وہ اس کے لیے جو زمین دی تھی اسی کے ذریعے سے دی تھی، حسن مغل کے ذریعے سے. تو یہ گویا کہ ایک بہت ہی بڑا بمب کلاس کا گواہ مل گیا ہے. اور دوسرا گواہ نسبتاً چھوٹے درجے کا ہے لیکن معاملہ اس کا بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی خاصا سنگین ہے. اس نے کہا ہے کہ عمران خان کے اور بشرا بی بی کے گھر کی انٹیریئر ڈیکوریشن میں نے کی تھی ملک ریاض کے حکم پر، اور یہ انٹیریئر ڈیکوریشن کوئی 15-20-50 لاکھ کی نہیں تھی، یہ 20-25 کروڑ روپے کی انٹیریئر ڈیکوریشن تھی. تو گویا کہ نیب کے اس میں یہ گواہی بھی آ جائے گی. تو اس آدمی کا نام جو ہے محمد رشید کے عبد الرشید اس طرح کا نام ہے. اب دو گواہ یہ ہے اور یہ اس پر اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جو پہلے ہی اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، اب اور زیادہ مضبوط اور اسٹرینتھن ہو کر فیصل ہوگا. اور اس کا فیصلہ جلد متوقع ہے، عید کے بعد اس کی سماعت جو ہے وہ تیزی سے شروع ہوگی اور اس میں جو سزائیں ہوں گی اس میں اسلام آباد کے کالے بھونڈوں کی کھکھر شاید اس میں اس طرح کی مداخلت نہ کر سکے جس طرح کی اس نے سائفر کیس کی ہے. تو سائفر کیس کا فیصلہ بھی چیلنج ہو گیا ہے لیکن شاید اس کی باری بعد میں آئی، یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ جو الیکشن ٹریبونل والا مسئلہ ہے یہ فوری اہمیت کا ہے، یہ زیادہ سنجیدہ اور زیادہ سنگین ہے. اس پر خبر ہے یا اندازہ ہے کہ اس پر کارروائی نسبتاً جلدی ہوگی اور دیکھیے یہ کب ہوتی ہے. اور یہ سائفر کیس کا معاملہ بھی چیلنج کر دیا ہے وزارت داخلہ نے، یہ کہا کہ جو بھی ٹھوس ثبوت ہم نے دیے عدالت نے ان ثبوتوں کو کسی گنتی میں ہی نہیں رکھا، ان ثبوتوں پر نظر ہی نہیں ڈالی اور یہ نہیں بتایا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو بری کیا گیا ہے. کیونکہ جب عدالت کسی مجرم کو بری کرتی ہے تو اس کی وجوہات لکھتی ہے کہ یہ فلاں گواہ کمزور ہے، فلانی گواہی کمزور ہے، یہ شہادت بھی غلط ہے، فلاں چیز بھی غلط ہے. وہ عدالت اپنے فیصلے میں گویا اس کو ثابت کرتی ہے، اپنے فیصلے کو ثابت کرتی ہے کہ یہ فیصلہ درست تھا. لیکن عدالت نے کوئی وجہ نہیں بتائی، وہ 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق اور دوسرا وہ جو بھی تھا اس کے ساتھ مل کر، کہ اس کو آخر عمران خان کو بری کیوں کیا گیا ہے. تو وہ بھی چیلنج ہو گیا ہے. تو ناظرین وہ آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ کا ایک انتہائی متعصب، بدبودار اور نہایت ہی غلیظ جج چیف جسٹس ابراہیم خان، جو اتنا غلیظ تھا کہ اس نے اپنی ساری غلاظت کا جو ایک مجسم نمونہ تھا وہ زرتاج گل والی کیس میں آپ کو دکھایا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ زرتاج گل ضمانت کے لیے وہاں پہنچی تو یہ بدبودار ابراہیم اس وقت اسلام آباد میں کسی فنکشن میں تھا، اس فنکشن کو اس نے چھوڑا اور بھاگم بھاگ پشاور ہائی کورٹ پہنچا. رات کو عدالت کھلوائی اور زرتاج گل کے لیے پزے منگائے، چرسی تکے منگائے، وہ چپلی کباب منگائے اور کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں منگائیں اور نہ جانے کیا کیا منگایا. وہ جو اس کا لاؤنج ہوتا ہے گیسٹ حضرات کے لیے جو لاؤنج ہوتا ہے اس کی میزیں کھانے پینے کی چیزوں سے بھر گئی اور اس کو ضمانت دی اور کئی گھنٹے اس کے ساتھ یہ گپے لڑاتا رہا جب تک وہ کھانے پینے کا سارا سامان ختم نہیں ہو گیا. یہ باتیں جاری رہیں. اس کے بعد پولیس کو بلایا اور کہا کہ اس کو اپنی نگرانی میں گھر چھوڑ کر آؤ. تو اس طرح کے گندے جج کو پختونخوا کی حکومت نے کسی ٹریبونل کا کسی محکمے کا لگا دیا ہے صدر، اور اس کو 12 لاکھ روپے تنخواہ اور دوسری سہولیات کی مد میں مزید 12 لاکھ یعنی کہ اس کو 24 لاکھ روپے ہر مہینے گھر بیٹھے ملیں گے، اور جو دیگر مراعات گاڑیاں، پروٹوکول، بنگلہ، آسائشیں، وہ سب چیزیں. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ زرتاج گل جس پر مہربان ہو جائے تو پھر اس کے مقدر سنور جاتے ہیں. تو اس کے مقدر سنور گئے اور یہ اس طرح کی بے غیرت، بے ایمان، بے ضمیر، بدعنوان، بد کردار جج پاکستان ہی وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چیف جسٹس کی کرسی پر
پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نشان عبرت بنائے، جو پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو انسانی اقدار اور اسلامی عقائد کے دشمن ہیں، جو آئین پاکستان کے دشمن ہیں، جو افواج پاکستان کے دشمن ہیں۔ اور ہاں، آخر میں مجھے ایک نکتہ یاد آیا کہ اب آپ اس پر غور کیجئے کہ اس وقت را اور پاکستان کی 2 ہائی کورٹس کا مشترکہ ٹارگٹ ISI اور پاک فوج ہے۔ اسی پر آپ غور فرمائیں، آپ کو بہت سارے مطالب سمجھ میں آ جائیں گے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔